Basically, our opinion is that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial, and it was not in accordance with the Constitution requirement of due process. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 45 साल पुरानी गलती तो तस्लीम कर ली, मगर उसका अजाला बज़ाहिर नहीं किया। जी हाँ, फरवरी 1979 में वज़ीर आज़म माज़ूल वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मुकदमे में सज़ाए मौत सुनाई गई और फिर उसी साल अप्रैल में उनको फांसी की सज़ा भी दे दी गई। और यूं 45 साल गुजरने के बाद उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को आज तक अदालती कत्ल के तौर पे याद किया जाता रहा। और 2010 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह और उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजा और उससे पूछा कि क्या 1979 में दी गई सज़ाए मौत की ये सज़ा क्या ये मुनसफ़ाना ट्रायल के नतीजे में दी गई थी और क्या ये अदालती कत्ल नहीं, तो उस सदारती रेफरेंस के जवाब में आज तकरीबन 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया है, अपनी राय दी है। 9 जजों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये करार दिया है कि भुट्टो को जो सज़ाए मौत दी गई थी वो सज़ाए मौत गैर मुनसफ़ाना ट्रायल के नतीजे में दी गई थी। गलती हो गई, गलती मान ली और सुप्रीम कोर्ट ने तो गलती मान ली, मगर क्या दूसरे इदारे और क्या उनके बाद आने वाले सियासतदान भी अपनी अपनी गलतियां तस्लीम करेंगे? इसी सवाल के साथ आज हमने सहाफ़ी प्रोग्राम ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट के आज के तारीखी फ़ैसले के हवाले से अपनी राय दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन एसेंस ये कहा है कि जो ट्रायल हुआ था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, वो इंसाफ के तकाज़ों को, फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के तकाज़ों को पूरा नहीं करता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले में या इस ओपिनियन तक पहुंचने में उन्होंने जो तमाम जो ट्रायल का प्रोसेस था उसको एग्ज़ामिन किया। ये ठीक है, उन्होंने कहा कि रीअप्रेजमेंट ऑफ एविडेंस तो नहीं हो सकती थी एंड दे डिड नॉट गो इनटू द एविडेंस एक्चुअली रिकॉर्डेड, बट उन्होंने 2-3 चीज़ें तो देखी उस प्रोसीडिंग्स में जो आपने देखा होगा। पर्टिकुलरली जो एक लर्नड माइकस थे जस्टिस मंजूर मलिक, उन्होंने जब अपनी बहस की तो उन्होंने कोर्ट को दिखाया कि एक कि जब वो ट्रायल किस तरह से हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ, फिर उस पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच हुई और साथ ही जो अप्रूवर थे मसूद महमूद, जिनके बयान की बुनियाद पर वो सारा उनको एक अप्रूवर और उनकी एविडेंस को की बेसिस के ऊपर उस फैसले तक पहुंची लाहौर हाई कोर्ट, वो उन्होंने दिखाया कि उनके साथ कोई corroborative एविडेंस नहीं था। जो ये एक कानून का तकाजा है कि कोई भी अप्रूवर जब बनता है तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो उसकी बुनियाद पर फैसला नहीं किया जा सकता जब तक corroborative एविडेंस ना हो, तो वो नहीं नज़र आ रहा था। और जो फेयर ट्रायल के जो तकाजे थे वो पूरे नहीं हुए थे, ये कोर्ट ने ये कहा। और ज़ाहिर है आर्टिकल 10 तो 18वीं तरमीम के ज़रिए आइन में आया है, मगर जो फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का जो राइट है ये हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है उसके अंदर ये एम्बेडेड रहा है हमेशा से। सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है, ये ओपिनियन दिया है और इस हद तक दिया है कि ये जो फैसला था या ये जो मुकदमा था ये इंसाफ के उन तकाज़ों को जो फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के उनको पूरा नहीं करता था। अब इस राय का मतलब क्या है, इस पे अमल दरामद कैसे होगा वकला के लिए, जजों के लिए, तारीख दानों के लिए? देखें, इस पे तो डिटेल रीजंस का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोर्ट ने किन बेसिस के ऊपर इस नतीजे पर पहुंची, इस ओपिनियन पे पहुंची कि ये फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस को मीट नहीं करता था ये जो ट्रायल हुआ था, तो वो रीजंस का वेट करना पड़ेगा। मगर ये जो थे, चाहे हाई कोर्ट का था या सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ओपिनियन थी, अगर
کورٹ نے یہ رول کر دیا ہے اب کہ جی یہ فیئر ٹرائل کے پروسیس اور ڈیو پروسیس کو میٹ نہیں کرتے تھے یہ فیصلے، تو لامحالہ اس کا نتیجہ یہ تو ہوگا کہ یہ فیصلے اب وہ بائنڈنگ پریسیڈنٹ تو نہیں ہوں گے، اور ہماری تو تاریخ یہ ہے کہ ان فیصلوں کو ایز پریسیڈنٹ جو ہے وہ استعمال کیا ہی نہیں جاتا. مگر یہ آنے کے بعد، یہ فیصلہ آنے کے بعد تو اس ایک افرمیٹیولی سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ فیصلے ان تقاضوں کو پورے نہیں کرتے تھے. یہ ضرور کورٹ نے کہا کہ پریزیڈنشل جو ریفرنس ہے یا جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے اس کے اندر کورٹ کین ناٹ سٹ ایز اے سیکنڈ اپیلیٹ کورٹ، تو اس ججمنٹ کو اس طرح سے سیٹ اسائڈ تو نہیں کر سکتی تھی عدالت. اور یہ کنسرن بھی تھا، آپ نے پروسیڈنگس میں بھی دیکھا ہوگا کہ 186 کی پروسیڈنگس کو ایز سیکنڈ اپیل ٹریٹ کیا جائے گا. کیا ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آ جائے اور اس کو ایڈوائزری جورسڈکشن میں جا کے اوور ٹرن کر رہی ہو کورٹ. تو کورٹ نے اس کو ایک طرف چھوڑ دیا. کورٹ نے ان فیصلوں کی حد تک بہرحال یہ کہہ دیا کہ یہ انصاف کے ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. مگر یہ فیصلہ جو ہے پی ایل ڈی کی کتابوں کا حصہ رہ سکتا ہے، کیونکہ رپورٹڈ ججمنٹس عام طور پہ قرار دی جاتی ہیں ایسی ججمنٹس، تو کیا وہ پی ایل ڈی کا حصہ رہنا چاہیے اب اس ریفرنس کے اوپر رائے آنے کے بعد؟ دیکھیں وہ پی ایل ڈی میں تو ظاہر ہے وہ موجود ہے، وہ تو ایک وہ فیکٹ ہے کہ وہ تو رہنا ہے اس نے، وہ کتابیں تو نہیں اب ان کا کچھ کر سکتے ہیں آپ. مگر جب یہ ڈیٹیل ریزنز جب آئیں گی اور وہ جب بتائیں گے وضاحت کے ساتھ کہ کیا وہ عوامل تھے کہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ فیئر ٹرائل کو نہیں تھا، تو اس سے پھر کلیئر ہو جائے گا کہ ان فیصلوں کی پھر کیا حیثیت رہ جائے گی. ایک سوال کا جواب نہیں دیا گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اور سوال کیا تھا؟ وہ اسلامک انجنکشنز کوشچن نمبر 4 جو تھا کہ جی یہ اسلامی جو انصاف کے جو تقاضے ہیں جو اسلام بتاتا ہے ان کو یہ پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا تھا. تو اس پہ کورٹ نے کہا کہ اس کے اوپر بات نہیں ہوئی، تو لہٰذا اسسٹنس نہیں ملی. اس پہ انہوں نے کہا کہ اسسٹنس نہیں تھی کوئی علماء کی طرف سے. اچھا ایک سوال یہ بھی تھا کہ کوشچن نمبر 2 تھا، شاید وہ ایویڈنس کے حوالے سے تھا، اس کا بھی انہوں نے کہا یہ لا کوشچن آف لا نہیں ہے یا کیا؟ وہ اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ جو یہ تھا کہ جی یہ ججمنٹ جو ہے یہ سیٹ اسائڈ کر دی جائے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ایڈوائزری جورسڈکشن کے اندر سپریم کورٹ یہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ایک ججمنٹ تو وہ آئی بھی ہے. اب اس کا اثر بہرحال نہیں رہے گا اگر یہ آ جائے کہ کسی بھی فیصلے کے بارے میں اگر کوئی کورٹ یہ کہہ دے کہ جی یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا، تو وہ ظاہر ہے اس کا فیصلے کا جو اثر ہے وہ تو زائل ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے اب یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ اس کو انڈو تو نہیں کیا جا سکتا، اس فیصلے کو اس نے تو افیکٹ لے لیا، انفارچونیٹلی ہو گیا اس کے اوپر جو ہونا تھا. تو اب اس کو تو انڈو نہیں کیا جا سکتا، ریورس نہیں کیا جا سکتا. مگر بہرحال اس فیصلے کا اب آپ یہ سمجھیں کہ اس فیصلے کا اب کوئی جورسپروڈینشلی سبجیکٹ ٹو دا ڈیٹیل ریزنس آف کورس، بٹ جورسپروڈینشلی اسپیکنگ ایز اے بائنڈنگ پریسیڈنٹ تو وہ نہیں رہا. قانونی طور پہ وہ 7 ججوں کا فیصلہ تھا، 4-3 کی اکثریت سے پھانسی کی سزا سنائی گئی اور یہ 9 ججوں کی رائے ہے. تو کیا اس رائے سے اگر احمد رضا قصوری جو ہیں وہ اتفاق نہیں کرتے تو کیا وہ اپیل کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ نہیں، دیکھیں وہ جو حسبہ بل والا جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا اس میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جو ایڈوائزری جورسڈکشن میں بھی جو سپریم کورٹ کی رائے ہوتی ہے وہ پھر بائنڈنگ تصور ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے. سو اب اس کے خلاف تو کوئی اپیل نہیں ہے. یہ جو ایڈوائزری جورسڈکشن میں کورٹ جو فیصلہ کرتی ہے اس کا افیکٹ کیا ہے؟ اس کا افیکٹ ہے کہ یہ ایک بائنڈنگ فیصلے کے طور پہ سمجھا جائے گا جو حسبہ بل میں کی ججمنٹ میں اپیل نہیں ہے. اس میں نہیں، اس میں تو 186 کے خلاف تو کوئی اپیل نہیں ہے. کوئی اپیل نہیں ہے. اگر یہ بائنڈنگ بھی ہے تو پھر بھی اپیل نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. تو جو اب یہ ریفرنس کا فیصلہ آنے کے بعد آپ کے خیال میں کوئی بھی اس میں ایگریوڈ نہیں ہے؟ دیکھیں عدالت نے وہ جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے فیصلے تھے ان کو سیٹسفائڈ نہیں کیا ہے. تو یہ تو اس میں کورٹ نے کہا ہے اپنے آج شارٹ آرڈر میں کہ اپنی اس اوپینین میں کہا ہے کہ وہ تو ہم سیٹسفائڈ نہیں کر رہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا. تو اب اس میں کسی نے اپیل بھی کرنی ہو تو اپیل سے کیا ہو نہیں سکتی، بٹ اگر فرض کریں ہو بھی سکتی ہوتی ایسی صورت میں تو اس سے جو ججمنٹ ہے جو کم از کم قصوری صاحب کی حد تک جو ہے وہ
تو اس نے افیکٹ لے لیا نا. آپ بھی بچپن سے اور بلکہ اپنے لاء کالج کے زمانے سے بھٹو کے اس کیس کے فیصلے کو پڑھتے بھی ہوں گے بطور ایک اسٹوڈنٹ, اور آج اتنے عرصے بعد جب آپ ایک اٹارنی جنرل فار پاکستان ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے اور آپ کی اسسٹنس سے یہ سپریم کورٹ کے 9 ججوں نے اب ایک اپنے کا اظہار کیا ہے, تو آپ اس رائے کو کیسے دیکھ رہے ہیں ذاتی طور پہ, پرسنلی ایز اے وکیل آپ کو یہ فیصلہ کیسا لگ رہا ہے؟ میں تو اس سال پیدا ہوا تھا جس سال اس فیصلے پر فائنلی عمل درآمد ہوا, جس سال 4 اپریل 89 کو میں آئی واز بورن ان دیٹ ایئر. سو ظاہر ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک اس فیصلے نے پاکستان کی سیاست پر بڑے ڈیپ سکارز چھوڑے تھے, اور اس کا جو افیکٹ ہوا وہ ظاہر ہے وہ آج تک وہ ایک موجود تھی ایک بات. تو آئی تھنک ایک اس سینس میں ایک ہسٹوریکل ڈیسیشن ہے آج کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا آخر میں کہ یہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا تھا, اور اگر مارشل لاء نہ ہوتا تو شاید یہ فیصلہ اس طرح نہ ہوتا؟ لیٹس سی, اب ڈیٹیل ریزنس میں کورٹ دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے اس بات کو کتنا ویٹیج دیا ہے کہ یہ فیکٹ تھا کہ اس وقت جو ججز تھے انہوں نے اوتھ لیا ہوا تھا, اور اس وقت مارشل لاء تھا ملک میں, اور اس وقت جو کویشچن آف, وہ بھی دیکھنا ہے کہ کویشچن آف بائس کو وہ کہاں تک جا کر ڈیل کرتے ہیں, پرٹیکولرلی اس وقت کے جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جن کے متعلق جی بھٹو صاحب نے بھی اسپیسیفکلی انہوں نے درخواست بھی دی اور سب بات کہی کہ جی یہ بائس تھا, اور اس کے اوپر وہ ان تمام عوامل کو اور سرکمسٹانسز کو ڈیٹیل ریزنز میں ہم دیکھیں گے کہ کورٹ کیسے ڈیل کرتی ہے. تو ظاہر ہے وہ فیکٹرز تھے. آپ نے سنا اٹارنی جنرل فار پاکستان بیرسٹر منصور عثمان اعوان کو, اور آپ چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, جس کے بعد قمر زمان کائرہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, ان سے معلوم کریں گے کہ کیا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مکمل طور پر مطمئن ہیں. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمیں جوائن کیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور مرکزی مجلس عاملہ پیپلز پارٹی کے رکن جناب قمر زمان کائرہ صاحب نے. قمر زمان کائرہ صاحب بہت شکریہ. آج بڑا ہی ایک تاریخی دن ہے, مگر یہ تاریخی دن آتے آتے 45 سال گزر گئے, اور جو 45 سال پرانی ایک زیادتی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بانی قائد ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی تھی, آج کے صدارتی ریفرنس پر جو سپریم کورٹ کی 9 ججوں کی متفقہ رائے آئی ہے, آپ مطمئن ہیں کہ بھٹو کے ٹرائل کو تو غیر منصفانہ قرار دے دیا گیا؟ بہت شکریہ متی اللہ صاحب. یقیناً بہت دیر لگی اس ریفرنس کا فیصلہ ہونے میں, اس کو دائر ہوئے بھی اب تو 2.5 گزر گئی, لیکن پھر بھی یہ فیصلہ جب آیا ہے تو سچی بات ہے عجیب سی ایک کیفیت ہے, تکلیف بھی ہے, غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے. خوشی یہ ہے کہ جو بھٹو صاحب کو عوام تو بے گناہ سمجھتی تھی, پارٹی بھی اور عوام بھی, لیگل فرٹرنیٹی بھی ان کو بے گناہ سمجھتی تھی, انٹرنیشنلی بھی ان کو جوڈیشل مرڈر کا شکار ہی کہا جاتا تھا, لیکن یہ تاریخ میں ایک سٹگما سا بنا ہوا تھا اور اس کو دور ہونا ضروری تھا. اور آپ نے درست فرمایا کہ سپریم کورٹ نے ہی ان کے ساتھ زیادتی کی تھی, اور آج سپریم کورٹ کے 9 جج صاحبان نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ دے دیا کہ بھٹو صاحب کو نہ تو انسانی حقوق کی جو ان کی ضمانتیں تھیں نہ اس کے مطابق کام کیا گیا, ان کو انصاف دیا گیا, اور نہ ہی فیئر ٹرائل دیا گیا. یہی ہم چاہتے تھے کہ اس دور کی حکومت نے, جنرل ضیاء الحق اور ان کے حمایتیوں نے بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف عدالتوں کو استعمال کیا, FIA کو استعمال کیا, باقی اداروں کو استعمال کیا, اور انہوں نے نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا نقصان کیا بلکہ ملک کا نقصان کیا. ایک اتنا قیمتی, اتنا ذہین لیڈر اس طرح اگر صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. وہ بھٹو صاحب اگر زندہ رہتے تو یہ میرا ہنچ ہے, یہ میری خواہش نہیں, میرا یقین ہے کہ پاکستان آج ان حالات میں نہ ہوتا. اس کے بعد 79 سے آنورڈ جو پاکستان اس خطے کے اندر جو لڑائیاں لڑی گئی, ان کی جہتیں یہ نہ ہوتی, پاکستان کے سماج پہ یہ اثرات اس کے نہ ہوتے. جو ہمارے ہاں ایک ریلیجس ایکسٹریمزم اور کلاشنکوف کلچر پروان چڑھا, یہ نہ چڑھتا, اور پاکستان روشن خیال اور ایک ترقی یافتہ پاکستان ہوتا. ٹھیک ہے, مگر کائرہ صاحب توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے معزز ججز صاحبان برملا
सुप्रीम कोर्ट की बतौर इदारा अपनी गलती का एतराफ़ करेंगे, उस पर माफ़ी मांगेंगे और भुट्टो के इस सज़ाए मौत को अदालती कत्ल करार देंगे। मगर ये सब कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इतना कहा गया कि ये गैर मुनसिफाना ट्रायल था, तो सज़ाए मौत भी कलअदम नहीं की गई। तो आप समझते हैं कि इससे कुछ ज़्यादा बेहतर फैसला भी आ सकता था? सब देखे, कुछ चीजें वो होती है जहाँ पे लिमिटेशंस है। ये मेरी और आपकी ख्वाहिश है, बड़ा ऐसा होना चाहिए था, लेकिन जज साहिबान की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। उन्होंने जो बात उन्होंने कह दी कि भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिला, जो बात उन्होंने कही कि उनको हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी फेयर ट्रायल नहीं मिला, अभी उसकी डिटेल जजमेंट आएगी तो उस पर भी देखिएगा। सो इससे सब कुछ साबित हो गया ना, अब फर्दर कहने की जरूरत नहीं है। रिलीफ तो दे नहीं सकते थे, इसलिए कि अब भुट्टो साहब को क्या रिलीफ देना है, न किसी को सजा दे सकते थे कि अब किसको सजा दे, अब तो कोई कैरेक्टर बाकी नहीं रहा। और अदालत फिर ये भी देखती है, वो भी जज साहिबान है, एक तरीके से उन्होंने इस केस को खोला भी नहीं और खोला भी है। सो अगर उन्होंने ये कह दिया कि भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि फेयर ट्रायल के बगैर उनका कत्ल हुआ, तो जुडिशियल मर्डर हुआ। सो बात तो वही है। हाँ, अगर वो खुद भी जज है ना, खुद भी अदालत है, उसी अदालत ने ये सब कुछ किया हुआ है। ये मेरी और आपकी ख्वाहिश जरूर है कि वो अपने एतराफ़ गुनाह, वो तो एक तरह उन्होंने कर लिया कि हाँ उनके साथ ज्यादती, लेकिन खुले लफ्जों में कहने से शायद उसके अपने को रिपरकशंस होते। तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत है, पर लेट्स सी अभी जो डिटेल जजमेंट आती है उसमें बहुत सारी चीजें और एड्रेस होगी। ठीक, कायरा साहब, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी गलती, तारीखी गलती तस्लीम कर ली। क्या फौज का इदारा या इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं, क्या वो भी अपनी गलती तस्लीम करेगा? देखिए, करनी तो चाहिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, तो उनको भी करनी चाहिए। माजी में की भी गई है, खैर उसका एतराफ भी किया गया, कई मौके पे किया गया, लेकिन हमें इससे सीखने की जरूरत है। मेरे ख्याल में इसकी डिटेल जजमेंट आ जाती है तो सब लोगों को इससे सीखने की जरूरत है और हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मुल्क को बार बार इम्तिहानों में डाले बगैर, भुट्टो साहब का कत्ल ना होता तो बीबी शहीद का कत्ल भी शायद ना होता, उन हालात का हम शिकार ना होते, तो कितने बड़े नुकसान हुए हैं हमारे, हम तो अनगिनत है, कितना उसको क्या कहाँ गिने। तो क्या आप सियासतदानों से भी अपनी गलतियों का एतराफ़ करने की तवक्को करते हैं? नवाज शरीफ जो कि जनरल ज़ियाउल हक के मदद से सियासत में आए, तो आप तवक्को करते हैं कि नवाज शरीफ भी आज अपने उस माजी के रवैये पे माफ़ी मांगेंगे कि जब उन्होंने भुट्टो की फांसी के बाद एक मौका देखा और वह सियासत में आए और इक़्तिदार में आए, और उस वक्त उन्होंने बज़ाहिर भुट्टो की फांसी की हिमायत की थी? नवाज शरीफ भुट्टो साहब की फांसी के बाद सियासत में आए थे। मैं ये कहूँ नहीं, उनको तो 79 में शहीद कर दिया गया था। तो नवाज शरीफ साहब उसके बाद आए थे। सो मैं ये कहूँ कि उस वक्त उनका ये कद काट था कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया हो तो शायद मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं एक गुजारिश ये करूँ कि मेरी तो कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और फिर आसिफ जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने कई मौके पे कहा है, और अभी चंद दिन पहले जरदारी साहब ने जब ये कोalition बनी उस वक्त भी कहा कि हमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की तरफ जाने की जरूरत है। हमें उस तरफ जाने की जरूरत है कि माजी के किए गए अपने अपने गुनाहों का इकरार करके उनको दफन करें और फिर रीस्टार्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो हम तो ये बात पहले ही कह रहे हैं। वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का हमने सीओडी में भी जिक्र किया, फिर जरदारी साहब ने भी जिक्र किया, उसके लिए हमने कोशिशें भी की, लेकिन वो बेल मंडे नहीं चढ़ी। अभी हमारी कोशिश होगी। चलें, हम आज के सियासी हालात की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आज तो एक बज़ाहिर जमहूरी दौर है, सिविलियन हुकूमत है, बज़ाहिर सिविलियन बालादस्ती भी है। पार्लियामेंट में अब जो मखसूस नशस्तों की जिस तरीके से माले गनीमत के तौर पे हुक्मरान जमात के बीच तकसीम हो रही है, और इस तकसीम के बाद अगर आपकी 2/3 अक्सरियत बन जाती है, जो बज़ाहिर बन रही है हुक्मरान इत्तेहाद की, तो क्या आप किसी खास मखसूस आइनी तरमीम की तरफ जाएंगे? देखिए मतीउल्लाह साहब, पहली गुजारिश तो ये है, आप भाई है, ये जो है ना कि हुक्मरान इत्तेहाद ने को बंदरबांट कर ली है, को माले गनीमत लूट लिया है, को ये, मेरा ख्याल है ये शायद थोड़ा सा सख्त, थोड़े से नहीं काफी सख्त जुमले हैं, क्योंकि आपका काम बेसिकली हकायक कौम के सामने रखना है, उसके ऊपर जजमेंट पास करना नहीं है। ये हमारे मुखालिफ है ना बैठे हुए, वो अपनी जगह हमें मुर्द इल्जाम ठहराए तो अपनी जगह, क्योंकि ये तो इल्जाम हो गया ना,
تو آپ سے توقع نہیں ہے کہ میڈیا ہم پہ الزام لگائے گا. ہاں اس پہ آ جاتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں کہ وہ جو سیٹیں دی گئی ہیں وہ سیٹیں کس کو دینی ہیں. وہ سیٹیں اسمبلی کے اندر تعداد پوری کرنی ہے اپنے اسمبلی کی. آپ نے سیٹیں نہیں دی ان ممبرز کو جو ایک جماعت میں گئے, ایک ایسی جماعت میں جو پچھلے الیکشن میں حصہ نہیں لینے والی جماعت, جو الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹر تو ہے لیکن ایک الیکٹورل اینٹی کے طور پہ اس نے پچھلے انتخاب میں حصہ نہیں لیا, حتیٰ کہ اس کا سربراہ خود الیکشن لڑتا ہے اور اپنی جماعت کے ٹکٹ پہ یا اپنی جماعت کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑتا. تو یہ جو سیٹیں ہیں یہ ممبرز کو نہیں دینی, یہ جماعتوں کو جانی ہے. وہ جماعتیں جو بونافائیڈلی الیکشن میں حصہ لے چکی ہیں. اب اس کے اندر تقسیم کیسے ہونی ہے؟ اگر تو انڈیویجول ممبرز یہ 90 ہیں, 92 ہیں, 85 ہیں, جتنے بھی ہیں, یہ 190 بھی ہوتے تو جو اسپیشل سیٹیں ہیں وہ بقیہ جو جماعتیں ہیں انہی کے اندر تقسیم ہونی. مگر آئین میں ان جماعتوں کو بھی نہیں مل سکتی. آئین میں تو صرف ان جماعتوں کی جیتی ہوئی سیٹوں کے تناسب سے ان کو ملنا ہے, اسمبلی کی تعداد کی تناسب سے نہیں. جیتی ہوئی سیٹیں جو آئین میں لکھا ہے, نہیں جی آئین میں جو لکھا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. میں بھی آئین کے مطابق ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا کانسیپٹ ہے کیا. یہ سیٹیں کیوں بنائی گئی تھی؟ اس لیے بنائی گئی تھی, آئین میں اس لیے رکھی گئی تھی کہ خواتین اور مائنارٹیز جو ہیں وہ جنرل سلیکشن لڑ کے تو ان حلقوں سے جتنا ان کا پاسبل نہیں ہوتا اتنی بڑی تعداد میں, سو ان کی پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن رہے. اب اس کا جو میکنزم بنایا گیا وہ یہ تھا کہ آپ 100 بندہ ممبر ہو, انڈیویجول ہو, اس کی کوئی سیٹ نہیں ہوگی. وہ کسی خاتون کو 100 ممبر بھی مل کے ایک اسپیشل سیٹ نہیں لے سکتے. اس کے لیے جماعتوں کا ہونا ضروری ہے. وہ جماعتوں کی سیٹیں ہیں, ان کی سیٹیں کتنی ہوں گی وہ پروپورشنیٹ ہوگا کہ جو جماعتوں کا پروپورشنیٹ انڈیپینڈنس جماعتوں کی جیتی ہوئی سیٹیں اس کا تناسب ہوگا, اس کا تناسب آپ کو اسی کا تناسب ہوگا. لیکن تو یہ آئین میں ایک ابہام تو موجود ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے ایک رکن نے بھی اپنے فیصلے میں اختلافی نوٹ میں لکھا. میری بات ختم ہونے دے تو معاملہ ختم ہو جائے. سو گزارش یہ ہے جماعتوں کی جیتی ہوئی سیٹیں ہی آف کورس ایسی ہے, لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جماعتوں کی جیتی ہوئی سیٹیں جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو نکال کے اب ان کا پروپورشنیٹ نکالنا ہے کہ ہاؤس کے اندر یہ 100 سیٹ ہے یا 70 سیٹیں ہیں, ان جماعتوں کے اتنے ووٹ آئے ہیں, ان کا پروپورشنیٹ اس سے نکالنا ہے. آپ نے کل ہاؤس کا پروپورشنیٹ نہیں نکالنا, آپ نے انڈیپینڈنٹ ممبرز کو مائنس کرنے کے بعد پروپورشنیٹ نکالنا. چلیں وہ بھی اب پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اسٹے آرڈر جاری کیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے تینوں وہ عدالت فیصلہ کرے گی مطیع اللہ صاحب, لیکن فارمولا تو ٹھیک سمجھے نا پہلے. نہیں, فارمولا تو آئین میں بڑا کلیئر ہے. بہرحال آپ اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ ہے, یعنی پروپورشنیٹ نکالنا کیسے ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جتنی جماعتوں کی جیتی ہوئی سیٹیں ہیں اس کے پروپورشنیٹ بھی دینی ہے, لیکن پروپورشنیٹ کیسے نکالنا ہے؟ پروپورشنیٹ کے اندر کیا آپ نے انڈیپینڈنٹ ممبرز کو دینا ہے؟ آنسر از نو. چلیں, اب یہ فارم 45 بھی الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کر دیے ہیں تمام حلقوں کے, اور اس میں بڑے پیمانے پہ کٹنگ واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں اور ٹیمپرنگ بھی نظر آ رہی ہے. اور آپ ان فارم 45 کا معاملے کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ مطیع اللہ صاحب, الیکشن میں بے ضابطگیاں اس میں بھی ہوئی ہیں. 2018 کے انتخاب میں بھی ایسی ہی بے ضابطگیاں تھی. اس وقت ہم چیخ رہے تھے اور ہمیں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اور عدالتوں میں جائیں, ٹریبونلز میں جائیں. اب دیکھیں ایک بات سمجھیں, یہ بے ضابطگیاں ہیں, ہوئی ہیں, سب جماعتوں کے اس پہ اعتراضات ہیں. حل کیا ہے؟ کیا میں اور آپ اس کے جج بن کے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میری دانست میں ایسا نہیں ہے. کیا پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ میری دانست میں وہ بھی نہیں کر سکتی. میری دانست میں اس وقت جو پریویلنگ لا ہے اس کے تحت ان کو جانا چاہیے, ان ثبوتوں کے ساتھ عدالتوں میں جانا چاہیے, یا اگر پارلیمان سے اس کا رستہ نکالنا ہے, کوئی کمیشن بنانا ہے, کوئی کچھ کرنا ہے, تو اس کے لیے پھر ان کو حکومت کے اور باقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, کوئی ڈائلاگ کرنا پڑے گا. اگر یہ سارے رستے آپ بند کر کے چلنا چاہتے ہیں اور آپ فوج سے لڑنا ہے, باقی مخالف سیاسی جماعتوں کو بھی تسلیم نہیں کرنا, یعنی خان صاحب اپنی سیٹوں کے علاوہ جو باقی بونافائیڈلی جیتی ہوئی سیٹیں ہیں وہ ساری سیٹوں کا کلیم تو نہیں کر رہے نا. اچھا, کوئکلی ویسے یہ فیصلہ تو ان جیتے ہوئے سیاستدانوں نے بھی کرنا ہے کارا صاحب
کہ جن کے فارم 45 اب الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیے ہیں اور واضح طور پہ اس میں ٹیمپرنگ نظر آ رہی ہے، تو جو جیتے ہوئے سیاستدان ہیں ان کو بھی تو کچھ فیصلہ کرنا ہے نا، جیسے جماعت اسلامی کے ایک رکن نے کیا، خواجہ سعد رفیق نے کیا۔ میری گزارش سنیے، متی اللہ صاحب اس کے جج آپ اور میں نہیں ہیں، اس کے یہ غلطیاں ہوں گی، بالکل ہوں گی، میں نہیں انکار کر رہا، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں اس کا فورم کون سا ہے، کسی فورم میں ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے، میں آپ تو نہیں کریں گے نا، اس پروگرام میں بیٹھ کے تو نہیں کریں گے، ہاں غلطیاں ہوں گی، ہو کے مجھے نہیں پتا۔ اچھا سر، کوئکلی آخر میں یہ بتا دیں، آپ کا نام بھی گورنر کے لیے لیا جا رہا ہے، کوئی باقاعدہ آپ سے اس حوالے سے مشاورت ہوئی ہے؟ ابھی تک متی اللہ صاحب یہ ہماری پریفرنسز میں نہیں ہے، ابھی تک ہماری پریفرنس جو ہے وہ ٹوٹل توجہ صدر کے الیکشن پہ مرکوز ہے، صدر کا الیکشن 9 تاریخ کو ہوگا، زرداری صاحب انشاءاللہ صدر بنتے ہیں، اس کے بعد اس پہ فیصلہ ہوگا، اور پھر پارٹی جس ساتھی کو بھی یہ ذمہ داری دے گی، بسم اللہ۔ ٹھیک، کابینہ کا حصہ، پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بننے پہ غور کر رہی ہے؟ میری جماعت نے ہمیشہ میری عزتیں رکھی ہیں، آئندہ بھی رکھیں گے تو بسم اللہ، نہیں تو کسی اور دوست کو ملا تو اس کو بھی بسم اللہ۔ میری جماعت نے اس پہ فیصلہ کیا ہوا ہے، ابھی تک اس فیصلے میں کوئی فردر تبدیلی نہیں ہے کہ میں اس کو کہہ سکوں، ابھی تک تو نو۔ ٹھیک، کابینہ کے حوالے سے میں اسی پہ کہہ رہا ہوں، کابینہ کے فیصلے کے اوپر ہی، ٹھیک ہے، کابینہ میں شمولیت کے اوپر ابھی تک تو ہماری جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر زمان کائرہ، رکن پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی مجلس عاملہ، بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا۔ ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے اہم خبریں، جس کے لیے ثاقب بشیر، اور پھر کابینہ سازی جو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہوئی ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے حماد حسن ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ پاناما کیسز نے بظاہر نواز شریف اور اہل خانہ کا ابھی پیچھا نہیں چھوڑا، اسی حوالے سے حسن اور حسین نواز جو ہیں ان کو مفرور قرار دیا گیا تھا پاکستانی عدالتوں کی طرف سے، ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے تھے، مگر اب کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کی طرف سے عدالت سے رجوع کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، ثاقب بشیر ہیں اس سیگمنٹ میں، ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے، اور ان کے ساتھ حماد حسن ہیں جو ہمیں بتائیں گے جو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو کابینہ کی تشکیل ہوئی ہے اس میں کون لوگ وزیر بنے ہیں، کس بنیاد پہ بنے ہیں، اور ان کا پس منظر کیا ہے۔ پہلے ثاقب بشیر یہ حسن نواز اور حسین نواز کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے؟ یہ وہی پاناما کا لیگیسی ہے، ورثہ ہے، جس کو ابھی بھی نواز شریف کی فیملی فیس کر رہی ہیں، یہ کیا کیس ہے؟ یہ 3 ریفرنسز تھے، ایک ایون فیلڈ ریفرنس تھا، فلیگ شپ تھا، اور العزیزیہ، اور یہ 2016 وہ پاناما کے ساتھ ہی یہ آگے تینوں سپریم کورٹ کی آرڈر پر یا ہدایت پر ہی جو ہے وہ نیب نے دائر کیے تھے۔ آخری پیشی جو تھی حسین اور حسن نواز کی وہ JIT میں تھی، یہ I8 میں وہ جو جوڈیشل اکیڈمی ہے وہاں پہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ شاید جو شریف فیملی ہے ان کو یہ معلوم ہوا یا ان کو تاثر ملا کہ اب جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں گی، تو اس کے بعد یہ پیش نہیں ہوئے تینوں ریفرنسز میں۔ یہ نومبر اور اکتوبر 2017 میں حسن اور حسین نواز ان دونوں کو اس میں مفرور ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، تب سے لے کر اب تک یہ کسی عدالتی فورم پہ نہیں آئے، تو اس وقت پہ وہ بیرونی ملک چلے گئے تھے، اور تقریباً 6 سال بعد اب جو ہے وہ 12 مارچ کو واپس آ رہے ہیں۔ ان کے کیونکہ دائمی وارنٹس بھی تھے، PTI کی حکومت میں 2-3 دفعہ کوشش ہوئی کہ انٹرپول کے ذریعے لایا جائے، اور مطلب اس طرح کی ایفرٹس ہوئیں، لیکن ان میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اب 12 مارچ کے لیے ہے تو ان کے دائمی وارنٹس میرا خیال میں کل جو ہے وہ معطل ہو جائیں گے، اور 12 مارچ ان کی لینڈنگ ہے، اور اس کے بعد یہ سرنڈر کریں گے احتساب عدالت کے ہاں۔ لیکن ان تینوں کیسز میں دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ تینوں کیسز آلموسٹ کلوز ہو چکے ہیں، اس میں فارمیلٹی ہونی ہے، جب وہ سرنڈر کر لیں گے انیشلی ان کی ضمانت ہو جائے گی، اگلی 1-2 ہیئرنگ میں یہ کنکلوڈ ہو جائیں گے، کیونکہ جو اس میں مرکزی جو الزام تھا وہ نواز شریف صاحب پہ تھا، اور مریم نواز سب ختم ہو گئے، تو وہ سب ختم ہو گئے، ان کی بریت ہو چکی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حسن اور حسین نواز کی حد تک یہ ایک فارمیلٹی ہونی ہے، 1-2 ہفتوں میں میرے خیال میں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے، اور کل ان کی سماعت ہے، کل دائمی وارنٹس معطلی کے حوالے سے۔ کون سے جج صاحب کے سامنے؟ احتساب عدالت کے جج ہیں ناصر جاوید رانا اسلام آباد کے، ان کے سامنے یہ سماعت ہے۔ آج ایک اور اہم کیس بھی آیا ہے جس براہ راست جو خصوصی نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے ایک بار پھر ایک اور
PTI को रिलीफ दिया है और स्टे कर दिया है कल तक मखसूस नशिस्तों के ऊपर। ये मामला क्या है और क्या ये जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उसको चैलेंज किया गया है कि तकसीम जो की गई है खुसूसी नशिस्तों की हुक्मरान इत्तेहाद के बीच, ये क्या मामला है पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला जो इलेक्शन कमीशन का 2 रोज़ कबल फैसला आया था उसी को चैलेंज किया गया है। अब इसमें जो पार्लियामेंट जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनको डायरेक्शन दी है पेशावर हाई कोर्ट ने कि वो ओथ नहीं लेंगे, इनकी जगह जो नशिस्तें दी गई जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी थी जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दी गई। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग ये है कि कल तक ही ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है और इसमें एक जो लार्जर बेंच का 2 जजेस थे, इन्होंने कहा लार्जर बेंच बनाया जाए। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस हो गया है कि आईनी मामला है इसमें इन्वॉल्व है। फिर 6 क्वेश्चंस भी उन्होंने फ्रेम किए हैं जो पेशावर हाई कोर्ट में। एक तो जुरिस्डिक्शन का, क्योंकि इससे कबल चीफ जस्टिस काजी फाइसा, बल्कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने बल्ले के निशान के केस में ये भी कहा था कि पेशावर हाई कोर्ट ही क्यों, कि आप जो है वो इस्लामाबाद थी, लाहौर थी, आपकी पिटिशंस थी, तो ये भी एक लेकिन अपने फैसले में उन्होंने इस बारे में कोई राय नहीं दी, कहा था रिमार्क्स दिए। जी रिमार्क्स दिए थे उन्होंने। तो एक तो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये पूछा है इनसे कि जुरिस्डिक्शन हमारी बनती है या नहीं बनती। फिर एक जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि एक कानून ये कहता है कि इनको नहीं मिलेंगी, फर्ज करें कि आपने तरजीह लिस्ट नहीं दी और इनको नहीं मिलेंगी, अगर आपको नहीं मिलेंगी तो उनको मिलेंगी, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो उन्होंने कहा इस पे भी आपने बताना है कि इसमें लॉ कहता क्या है, क्या इलेक्शन कमीशन आइन में तो ये है ना, आइन और एक्ट में जो पार्टी जीतती है, जितनी सीटें जीतती है उस जीती हुई सीटों के तनासुब से मिलता है। तो मेरे ख्याल में ये जरूर एक इबाम है जो कि इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से वाज़ेह नहीं किया। और एक रुकन जो पंजाब से उन्होंने इसी वजह से इख्तिलाफ कि सीटें दूसरों को नहीं दी जा बिल्कुल इसी को सपोर्ट किया। वहाँ पीटीआई के जो वकील थे आज उन्होंने इस पॉइंट को सपोर्ट किया कि पंजाब के जो मेंबर है उन्होंने जो इसमें इख्तिलाफ किया है जिस इस पे बिल्कुल सही। तो हमाद हसन साहब काबीना साजी भी होगी, वज़रा भी बन गए, बड़ी गहमा गहमी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और पंजाब में भी आज वज़रा ने हल्फ उठा लिया। पंजाब में तो 18 रुकनी काबीना बनी है और खैबर पख्तूनख्वा में 15 जो वज़रा बने, 15 मिनिस्टर हैं, 5 मुशीर हैं और 4 स्पेशल। तो खैबर पख्तूनख्वा में ये कौन लोग वज़ीर बने हैं और आपके ख्याल में किस बुनियाद पे इनको वज़ीर बनाया गया? अतीउल्लाह जान साहब, जो लोग वज़ीर बने हैं वो आबाओ अजदाद से वज़ीर चले आ रहे हैं, तो कोई नई बात उसमें नहीं है। यानी मैं एक वज़ीर का नाम लूँ, लेकिन एक बात वाज़ेह हो गई कि वहाँ पे जो ग्रुप्स थे पीटीआई के अंदर, जो बड़े ग्रुप्स थे, उन ग्रुप्स को नुमाइंदगी मिल गई। अच्छा। और पीटीआई के वर्कर सिर्फ 2 मिनिस्टर ऐसे आए हैं जो जेन्युइन वर्कर हैं पीटीआई के। एक मलकन से शकील अहमद हैं और एक करक से मोहम्मद सजाद है। बाकी मिनिस्टर्स जो आए हैं उसमें आकिबुल्ला हैं, वो आपको पता है किसके भाई हैं, वो असद कैसर के भाई हैं। फैसल तरकाई आए हैं, वो शाहराम तरकाई के भाई हैं। अरशद अयूब आए हैं, वो उमर अयूब के भाई हैं। फजल हकीम खान स्वात से आए हैं, वो मुराद सईद के ख़ास आदमी हैं और वो जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी थी उसके अंडर वो पहले भी मुंतखब हो रहे थे। लेकिन जो उनके जेन्युइन वर्कर थे पीटीआई के, मसलन मैं फजल इलाही खान की बात कर रहा हूँ, ये प्रॉपर पेशावर से ये 3री बार मुंतखब हुए। 2013 में भी आए, 18 में भी आए और 24 में भी आए, लेकिन उनको वजारत नहीं दी गई। उनके 7 वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से मीना खान अफरीदी मुंतखब हुए थे जिसने समर बिलोर को शिकस्त दी थी, बशीर बिलोर मरहूम की बहू को। तो मीना खान अफरीदी पहली बार आए और उनको वजारत दी गई। लेकिन फजल इलाही खान 2013 से मुंतखब होते चले आ रहे हैं, उनको वजारत नहीं मिली। तो ये सारा सिलसिला है। अच्छा, बनू से मलिक अदनान को मिनिस्टर लिया है। ये मलिक नासर खान के बेटे हैं जो पहले मुस्लिम लीग के MNA थे। पुख्तून यार बनू से मिनिस्टर बने हैं। ये अताउल्ला खान के बेटे हैं जो पीटीआई से पहले हुकूमतों में मिनिस्टर रहे। तो वो सारा वही सिलसिला चला है कि जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज थे। लेकिन देखिए ना, अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बना दिया। अच्छा, गंडापुर साहब ने जिस दिन हल्फ लिया तो दूसरे दिन वो इधर इस्लामाबाद आ गए, यानी हल्फ के दूसरे दिन वो इस्लामाबाद आ गए। वो 3 दिन इस्लामाबाद में बैठे रहे इधर KP हाउस में। उसके हवाले से बहुत सी बातें हो रही है, लेकिन चूंकि हम तो सामने के हकाइक पे बात करते हैं,
ریومرز پہ بات نہیں کرتے کہ وہ کیوں ادھر بیٹھے رہے, کیا معاملات چلتے رہے, چلو ہم اس پہ بات نہیں کرتے. لیکن جو کابینہ تشکیل پائی ہے اس کابینہ میں صرف وہی لوگ ہیں جو امیر خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں, جو بااثر خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں. شاہرام ترکائی کو بھی وزارت ملی, اسد کیسر کو بھی ملی, عمر ایوب کو بھی ملی, ان لوگوں کو. لیکن پی ٹی آئی کے جو جینون ورکر تھے ان کو کوئی وزارت نہیں. خیر جینون ورکر کیا, جو ایکچولی فائنانسرز ہوتے ہیں پارٹیز کے, جو انویسٹرز ہوتے ہیں, جو لابیز ہوتی ہیں. تو پھر عمران خان یہ بات نہ کریں نا کہ میں عام لوگوں کو ٹکٹ دوں گا, عام لوگوں کو وزارتیں دوں گا, عام لوگوں کو اقتدار دوں گا. وہ تو یہی کلیم کرتے ہیں نا. پھر ٹھیک ہے دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح بات کریں. اب بتائیں کہ پنجاب میں جو ہے کتنے جینون ورکروں کو وزیر بنایا گیا ہے؟ پنجاب میں تو یہ ہوا ہے کہ پنڈی ڈویژن سے ایک منسٹر بنا ہے. اور وہ مریم اورنگزیب ہے جو جنرل الیکشن میں نہیں بلکہ مخصوص سیٹوں پر آئی ہے. پنڈی ڈویژن ویسے ہی بڑا حساس ڈویژن نہیں ہے, حساس ڈویژن ہے, اور مریم اورنگزیب کا تعلق بھی پنڈی شہر سے ہے. تو صرف وہ منسٹر بنی ہے. اس کا مطلب یہ کہ پورے پنڈی ڈویژن کو ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ بظاہر ان کے ہاتھ میں. البتہ عظما بخاری آئی ہے, وہ بہرحال ایک اچھا انتخاب ہے. وہ میڈیا میں اپنے پارٹی کو اس کی ترجمانی کرتی رہی اور بولتی رہی. تو زیادہ تر نوجوان آئے ہیں. شافع حسین, چودھری شجاعت حسین کے بیٹے کو بھی لایا گیا ہے. کچھ اور زیادہ تر نوجوان اس میں آئے ہیں. بہرحال لیکن ایک فرق ہے کہ یہاں کے پی میں کچھ دوسرے حوالوں سے باتیں ہو رہی ہیں منسٹرز کے حوالے سے, لیکن کم از کم پنجاب میں کوئی ایسا الزام نہیں ہے. اچھا, آج تو آرمی چیف کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی, اور بڑی اچھی ملاقات تھی. وہ تو جو ویڈیوز سرکاری طور پہ جاری کی گئی ہیں ان میں صاف لگ رہا ہے کہ شہباز شریف نے آج انہیں بڑا ویلکم کیا ہے. گاڑی تک آئے ان کو ریسیو کرنے کے لیے, پورچ میں ریسیو کیا ہے. اور یہ اتنا پروٹوکول جو ملا ہے, عام طور پہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی آرمی چیفز آتے رہے ہیں تو وہ براہ راست ان کی فوٹیج وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات ٹیبل ہوتا ہے, ایک ٹیبل. اور یہ ٹیبل وہ ٹیبل تھا جو کہ نواز شریف صاحب نے متعارف کرایا تھا, جس کو پہلی بار جنرل باجوہ کو ٹیبل کے پار بٹھایا تھا. اور وہاں سے میرے خیال میں معاملات جو ہیں, ٹیبل تو چلے ادھر ہی ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب اپنی جگہ شاید کافی حد تک چھوڑ چکے ہیں. اس کو ہم اس اینگل سے بھی متی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو حقائق کا ادراک ہو گیا ہے, اور جو سامنے کے حقائق اور ریالٹیز ہیں اس کو شاید سیاسی لوگ سمجھ گئے ہیں. اب پتہ نہیں وہ حقائق کتنے آئینی ہیں اور کتنے قانونی ہیں. ثاقب بشیر صاحب, آج کی جو خبریں چل رہی ہیں کہ جو الیکشن ٹرائبونل ہیں وہ بھی ابھی تک فعال نہیں ہوئے. کچھ الیکشن ٹرائبونل, یہ کیا معاملہ ہے, لوگ کیوں نہیں جا رہے الیکشن ٹرائبونل میں؟ اور خاص طور پہ فارم 45 کی جو ویب سائٹ پہ ڈاکیومنٹ سب سامنے آ رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ فارم 45 کے ڈاکومنٹس پر تو بہت بڑے سوالات ہیں, اور یہ سوال عام لوگ نہیں اٹھا رہے, نہ وہ کینڈیڈیٹس اٹھا رہے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں جیتے ہیں, بلکہ باقی جو مبصرین ہیں جنہوں نے الیکشن پر نظر رکھی ہوئی تھی, صحافی ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن ٹرائبیونلز میں جانے کے حوالے سے میں نے پی ٹی آئی کے بہت سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے میری بات ہوئی, تو وہ کہتے ہیں 45 دن ہیں وہاں پہ دائری کے لیے, تو ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں کیا کرنا ہے. وہ ایسی کوئی پالیسی مطلب ذہن کو ایسا بنا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کو کولیکٹیولی لے کے جایا جائے, کہ سپریم کورٹ 184(3) کے تحت اس کو ٹیک اپ کرے اور اس پہ کوئی فیصلہ دے, یا اگر ٹرائبیونلز میں بھی جانا ہے تو ٹرائبیونلز کو کوئی ڈائریکشن ہو کہ ایک مخصوص ٹائم میں وہ ان کے فیصلے کرے. وہ اس قسم کی کوئی پلاننگ ہے, اس لیے ابھی تک ٹرائبیونلز میں کہیں پہ بھی ان کی جانب سے درخواستیں دائر نہیں ہوئیں. پھر پنجاب کے ٹرائبیونل کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ 2 جج لاہور ہائی کورٹ نے دیے ہیں, اور وہاں پہ 400 سے زائد جو اس قسم کی شکایات ہیں مختلف حلقوں کی, جس میں صوبائی بھی ہیں اور جو ہے وہ قومی اسمبلی کے حلقے بھی ہیں. تو 400 سے زائد شکایات کو 2 جج کیسے جو ہے وہ مینیج کریں گے؟ اس کا مطلب ہے یہ تو سال سے زیادہ لگ سکتا ہے یہ کیس سن کے, تاریخیں کر کے. جی وہ بہت, تب تک تو صدر بھی الیکٹ ہو جائیں گے, سینٹ بھی الیکٹ ہو جائے گی, سموتھ ایک پروسیس 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم بھی کوئی ہو سکتی ہے. جی بالکل. ابھی تو جو سچویشن مخصوص سیٹیں ہیں ثاقب, تو اس کا پھر یہ پریزیڈنشل الیکشن آ جائے اور معاملہ طول پکڑ جائے تو
ابھی میرے خیال میں کوئی جوڈیشری کے آتی ہے کل، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں وہ تو ہونا ہے، پشاور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ اس کو دیکھے گا، اور اس میں مد نظر یہ بھی ہے کہ آگے پریزیڈنشل الیکشن بھی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی آپ کی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں جس پارٹی کی جتنی پوزیشن ہوگی، جتنی نشستیں ہوں گی، اس کے مطابق ان کو حصہ دینا ہے. اب جو حصہ مل رہا ہے ان سے زیادہ مل رہا ہے، بنیادی پوائنٹ یہ بھی ہے یہاں پہ. اچھا کوئکلی پلڈ ایٹ کی رپورٹ ہے کہ یہ غیر شفاف ترین الیکشن تھے، یہ جو 2024 کے ہیں، 2018 2013 سے بھی زیادہ غیر شفاف ترین. تو یہ پلڈ ایٹ کی رپورٹ کی آپ کیا سمجھتے، کیا بنیاد ہو سکتی ہے اس میں؟ اس میں بنیاد وہی فارم 45 ہیں، اور تاخیر سے جو سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ 22 فروری نہیں بلکہ 5 مارچ تو الیکشن کمیشن نے کوئی وضاحت نہیں دی کہ 17 دن فارم 45 کیوں نہیں اپلوڈ ہوئے جو 22 فروری کو ہونے تھے. چلیں بہت شکریہ ثاقب رشید. حماد حسن صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.